शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके साथ एक और बहुत ही ज़्यादा डरावनी और सबक आमोज़ कहानी शेयर करूँगी। कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। ये स्टोरी मेरी जिन सेंडर ने शेयर की है वो अपना नाम नहीं बताना चाहती। वो कहती है कि मैं पहले भी आपके साथ बहुत सी स्टोरी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की खौफनाक तरीन कहानी शेयर करूँगी। ये 2021 की बात है। मैं एक लड़के को पसंद करती थी, बहुत ज़्यादा, और वो भी मुझे पसंद करता था। हम दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते थे कि जिस तरह से हमें एक दूसरे से इश्क हो गया था, ना वो मेरे बिना रहता ना मैं उसके बिना रहती। हम दिन भर घंटों फ़ोन पर बातें करते। दिन कब चढ़ता कब ख़त्म हो जाता हमें अंदाज़ा ही नहीं होता था। ये मामलात बहुत बढ़ने लग गए। मैंने उसे कहा कि तुम अपने वालिदैन को मेरे घर लेकर आओ और एक सही तरीके से रिश्ता भेजो, ताकि हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं। जिस पर वो हमेशा कहता कि हाँ, क्यों नहीं, मैं ज़रूर अपने वालिदैन को लेकर तुम्हारे घर आऊँगा। मैंने डरते डरते अपने घर वालों से भी ये बात शेयर कर दी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और मैं इजाज़त चाहती हूँ कि आप लोग इजाज़त दें ताकि वो अपने वालिदैन को लेकर हमारे घर आ सके। जिस पर मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे इजाज़त दे दी कि उनसे कहो वो अपनी फैमिली को लेकर आ जाए। वो लड़का अपने घर वालों को लेकर हमारे घर आया, मेरे फादर से मिले। सब बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे से मिले, यहाँ तक कि सब एक दूसरे को पसंद करने लगे। मेरे घर वालों ने उन्हें पसंद कर लिया और उनके घर वालों ने मुझे पसंद कर लिया। इसी तरह से एक किस्म की हम दोनों की बात पक्की हो गई, यानी घर वाले रजामंद हो गए। हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर एक दिन उस लड़के के घर वालों ने हम सबको डिनर पर बुलाया। उन लोगों ने एक रिजॉर्ट बुक करवाया, मैं उसका नेम नहीं बता सकती। हम लोग वहाँ पर गए। वहाँ पर बाकायदा तौर पर हमारे रिश्ते की बात चली, हमारी वहाँ पर मुलाकात भी हुई। सब बिल्कुल ठीक चल रहा था। इसी तरह से मेरे अब्बू ने देखा कि अब तो बात रिश्ता तय होने तक हो चुकी है, तो क्यों ना एक बार इस लड़के के बारे में भी पता करवा लिया जाए। अब्बू ने पूरी तरह से उस लड़के की छानबीन की, जो कि एक वालिदैन का हक भी है कि जब भी वो अपने बच्चों का, बिलखसूस बेटियों का रिश्ता करें तो पूरी छानबीन करें। जब मेरे अब्बू ने छानबीन करवाई तो उसके घर वाले तो ठीक थे, लेकिन वो लड़का बहुत से गलत मामलात में मुलविस था। उसकी ऐसी बहुत सी गलत एक्टिविटीज़ थी जो अब्बू को नागवार गुजरी। अब्बू ने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया और कहा कि कुछ भी हो जाए ये रिश्ता नामुमकिन है, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये बात हम दोनों के लिए जान से जाने वाली थी। मैं भी ये बातें जानती थी जो उसकी एक्टिविटीज़ थी और जिन एक्टिविटीज़ में वो मुलविस था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी आंखों के ऊपर उसके प्यार और मोहब्बत की ऐसी पट्टी बंधी हुई थी कि मुझे घर वालों की बातें अच्छी नहीं लगती थी। मैं उसे कहती थी तुम कुछ करो, मेरे अब्बू को मनाओ, तुम वादा करो कि तुम सब कुछ गलत काम छोड़ दोगे। जिस पर वो हमेशा कहता कि मैं यकीन दिलाता हूँ मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा। वो कई बार अपने घर वालों को बाद में भी हमारे घर लेकर आया, लेकिन अब्बू उसी रवैये के साथ रहे और अब्बू ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए ये रिश्ता नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता, मैं अपनी बेटी का रिश्ता आप लोगों को नहीं दूंगा। जिसके बाद हम लोग दोनों परेशान रहते। आए दिन हम कोई ना कोई हल निकालते कि किस तरह से घर वालों को मनाया जाए। उसके घर वालों को तो कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन मेरे वालिद साहब बिल्कुल भी नहीं मानते थे। अब्बू को अभी भी पता था कि मैं उससे बातें करती हूँ। अब्बू ने मेरा मोबाइल नंबर चेंज करवा दिया और मुझे सख्ती से मना किया कि दोबारा मैं उससे बात ना करूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने नए नंबर से भी उससे रब्ता कर बैठी और उससे बातें करती थी। इस दौरान छुप छुप कर एक और साल गुजर गया। हम बातें करते रहे। इस दौरान भी कई बार
اس نے کوشش کی کہ ہمارا رشتہ ہو جائے، لیکن ہر دفعہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر آتا اور میرے ابو نہ مانتے اور وہ لوگ چلے جاتے۔ کئی دفعہ وہ مجھ سے بہت زیادہ لڑائی بھی کرتا اور مجھے کہتا کہ میں نے تمہارے گھر والوں پر کالا جادو کروا دینا ہے۔ میں ہر بار اسے مذاق میں لے جاتی کہ یہ ایسے ہی بول رہا ہے۔ یوں ہی پھر 2 سال گزر گئے۔ کوشش کرتے کرتے وہ جب بھی آتا ساتھ میٹھی چیز لے کر آتا، مٹھائی لے کر آتا۔ زیادہ تر وہ میری ہی پسند کی مٹھائی لے کر آتا، میں بہت شوق سے کھاتی۔ اس کے دوران ایک دن میں سو رہی تھی جب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بہت زور زور سے میرے کام والی کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو میں ڈر گئی۔ میں جیسے ہی بیڈ سے تیزی سے اتر کر دروازہ کھولنے لگی تو میرا پاؤں مڑ گیا۔ اس وقت تو میں نے غور نہیں کیا۔ میں جا کر دوبارہ بستر پر لیٹ گئی۔ اس کی بات سننے کے بعد جب تھوڑی دیر کے بعد میں سو کر جاگی، میں نے زمین پر پاؤں رکھے تو میرا پاؤں زمین پر پڑ ہی نہیں رہا تھا۔ میرے پاؤں میں اتنا درد اٹھا کہ میں نے چیخیں مار کے رونا شروع کر دیا۔ میری چیخوں پکار سن کے سب گھر والے آ گئے۔ جیسے وہ میرے پاؤں کو ہاتھ لگانے لگتے میں چیخنے چلانے لگ جاتی۔ ابو نے کہا ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ سوئے سوئے میرے پاؤں پر بہت زیادہ سویلنگ بھی ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے ایکس رے کیا، چیک کیا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ میں نے کہا کہ میرا تو ہلکا سا پاؤں مڑا تھا، وہ بھی دروازے کے پاس جا کر، ہڈی کیسے ٹوٹ گئی؟ بالآخر ڈاکٹر نے میرے پاؤں کے اوپر پلسٹر لگا دیا۔ 1 ماہ کا ٹائم مجھے دیا گیا کہ مجھے چلنا پھرنا نہیں ہے۔ وہ پورا 1 ماہ میں نے بستر پر گزارا۔ اس 1 ماہ میں بھی ہم لگاتار باتیں کرتے تھے۔ 1 ماہ کے بعد جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو میرے پاؤں کا وہ جو پلاسٹر تھا جب اتارا تو پاؤں کی ہڈی ابھی بھی نہیں جڑی تھی، پاؤں کی ہڈی ابھی بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہڈی آخر کیوں نہیں جڑی۔ پھر سے میرے پاؤں کے اوپر 1 مہینے کے لیے پلاسٹر لگا دیا گیا، لیکن ابھی بھی اس دوران بھی وہ مجھے دیکھنے آیا اور اپنے ساتھ اپنی ایک رشتہ دار کو بھی لے کر آیا۔ ان کی وہ جو رشتہ دار تھیں وہ آنٹی جب مجھ سے ملنے کے لیے آئیں تو جاتی دفعہ ان آنٹی نے مجھے ایک بات کہی کہ بیٹا تم اپنے لیے اپنے حق میں دعا کرنا، اللہ سے نماز پڑھ کر لازمی اپنے اچھے نصیب کی دعا کرنا، اللہ سے یہ دعا کرو کہ جو تمہارے لیے بہتر ہے وہی ہو۔ پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہ رہی تھیں، ان کے لہجے میں کوئی ایسی پرسرار بات تھی جو وہ مجھے بتانا چاہ رہی تھیں، لیکن میں سمجھ ہی نہیں سکی۔ اسی طرح سے وہ چلی گئیں۔ اس کے بعد بھی میں کچھ سوچتی رہی کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے اس بات کو بھلا دیا۔ کچھ دن کے بعد 14 اگست تھی۔ اس رات کو اچانک میرے پیٹ میں تکلیف اٹھی، اور ایسی تکلیف اٹھی کہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ کوئی میرے پیٹ میں سوئی چبھا رہا ہے۔ وہ اتنی تکلیف تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ہاسپٹل بھی بند تھے۔ مجھے مغرب کے بعد وہ درد شروع ہوا اور رات کے 3 بج گئے۔ میں درد میں مبتلا رہی۔ اس دوران ہر ٹوٹکا کیا لیکن درد تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہمارے گھر کے سامنے ہی میرے کزنس بھی رہتے ہیں، وہ سب بھی، میری دادی سب آ گئے کہ کیا ہو گیا ہے۔ 4 بجے جب مسجد میں قاری صاحب کی آواز آئی تو فوراً سے میرے گھر والے بھاگے اور قاری صاحب کو بلا کر لائے۔ قاری صاحب آئے، انہوں نے دم کیا اور تھوڑا سا آئل بھی دم کر کے دیا اور کہا یہ پیٹ پر لگا لیں۔ جو ہی قاری صاحب نے مجھے دم کیا تو میری کچھ تکلیف رک گئی۔ پھر جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی پھر سے مجھے درد شروع ہو گیا، اور اس دوران بھی وہ لڑکا کہیں گیا ہوا تھا، مجھے بتا کر گیا تھا کہ میں کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ اسی رات مجھے وہ تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ وہ تکلیف تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ سب رشتہ داروں کو بھی پتہ چل گیا۔ ابو کے ایک جاننے والوں نے ابو کو فون کیا اور کہا کہ مجھے کسی ڈاکٹر کو بھی دکھائیں۔ انہوں نے ایک ڈاکٹر کا بتایا، اس ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کچھ بلڈ ٹیسٹ ہیں، آپ ان کو کروائیے۔ بلڈ ٹیسٹ جب کروایا گیا تو وہ رپورٹس جو تھیں بالکل کلیئر تھیں، ان میں کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے انجیکشن لگائے گئے، نیند کے مجھے ڈرپ لگائی گئی۔
کہ میرا درد کچھ کم ہو جائے اور مجھے آرام آ جائے۔ دوسری طرف میرے پاؤں کی ہڈی جڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ 1 سال پورا میرا پاؤں فریکچر رہا، جو ٹھیک ہو ہی نہیں رہا تھا۔ پھر ساتھ ساتھ وہ درد بھی سٹارٹ رہتا۔ میری صحت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں اتنی بیمار ہو گئی کہ میری پڑھائی بھی چھوٹ گئی۔ ایک دفعہ وہ لڑکا میرے گھر کے باہر آ گیا۔ وہ اپنی سینس میں نہیں تھا، شاید وہ نشے کی حالت میں تھا۔ اس نے میرے بھائی کو فون کر کے کہا کہ اپنی بہن کو باہر بلاؤ، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میرے بھائی کو اس نے بہت برا بھلا کہا۔ میرے بھائی نے اس کو بہت برا بھلا کہا۔ میں اس کی اس حرکت کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ اس سے کبھی بھی رابطہ نہیں کروں گی۔ یہ اتنا گھٹیا ہے کہ اس کو میری عزت کا بھی خیال نہیں، اور یہ میرے گھر کے دروازے پر آ کر اس طرح سے چلانے لگ گیا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ اب میں کیا کروں۔ جو ہی میں نے اس سے رابطہ ختم کیا، اپنا موبائل فون بند کر دیا، میں بیمار رہنے لگ گئی۔ میرے پیٹ میں پھر سے وہی درد شروع ہو گیا۔ میرے جسم کے اوپر کالے رنگ کے دھبے پڑنے لگ گئے۔ وہ نشان بہت زیادہ عجیب تھے، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ جس طرح سے میرے جسم میں کوئی سوئیں چبوتا ہے۔ لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی۔ سب یہی کہتے تھے کہ شاید یہ شادی کی وجہ سے بیمار ہو گئی ہے، اس کی شادی کر دیں۔ سب طرح طرح کی باتیں کرتے۔ میرے جسم پر ایسے نشان پڑ رہے تھے جس طرح سے میرے جسم کو کوئی جلاتا ہے۔ میرے کپڑے غائب ہونے لگ گئے۔ گھر میں مجھے عجیب و غریب بدبو سی آنے لگ گئی۔ کبھی مجھے ایسا لگتا کہ میرے آس پاس کوئی اندیکھا وجود موجود ہے، جیسے کوئی جلنے کی اسمیل بھی مجھے اپنے آس پاس سے آتی تھی۔ میں ساری رات روتی رہتی تھی، بہت زیادہ بیمار رہتی تھی۔ اس کے بعد پھر سے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ میرے دوبارہ سے ٹیسٹ ہوئے تو 2 ماہ پہلے رپورٹ میں آیا کہ مجھے بلڈ کینسر ہے۔ میرا علاج شروع ہو گیا، دوائیں کھانی شروع کر دی۔ دوبارہ سے ٹیسٹ کروایا تو کوئی بھی کلیئرنس نہیں آئی، بلکہ اور زیادہ ورس ہو گئی۔ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے ایک اچھی ڈاکٹر ملی۔ ان ڈاکٹر نے یہ کہا کہ میرا مانو تو روحانی علاج کی طرف بھی جاؤ، ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کروانا چاہیے۔ یہ بات میں نے اپنے گھر والوں کو بتائی تو میرے گھر والے مجھے لے کر کسی صاحب علم کے پاس گئے۔ انہوں نے حساب لگایا تو انہوں نے بتایا کہ اس کے اوپر کالا جادو ہو رہا ہے، کوئی اس کے اوپر کالا جادو کر رہا ہے۔ اس کے اوپر 2 طرح کے تعویذات ہوئے ہوئے ہیں اس کے نام کے، کہ اس کو ایک تو اس کا رشتہ کہیں بھی نہ ہو، یہ بیمار ہو جائے، اور دوسرا موت کے تعویذات کہ اگر یہ میری نہیں تو یہ کسی کی بھی نہ ہو۔ اس نے میرے پر کالے جادو کے وار کروانے شروع کر دیے۔ میں بہت بیمار ہو گئی۔ پھر مجھے روحانی علاج تھا، انہوں نے مجھے وظیفے دیے، پڑھائیں دی، کچھ تعویذات بھی دیے، اور انہوں نے کہا کہ 3 دن تم میرے پاس آؤ گی، میں 3 دن تمہارے اوپر سے جو چیز ہے اس کو کاٹنے کی کوشش کروں گا۔ میں 3 دن لگاتار ان کے پاس جاتی رہی۔ تیسرا دن جب تھا ان کے پاس جانے کا تو میری ونڈو میں 3 چیل آ کر بہت زیادہ بولنے لگ گئے۔ وہ اتنے خوفناک چیل تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ یہ اس جادو کے ہی سارے موکلات تھے جو میرے اوپر پھینکے گئے تھے کہ میں ڈر جاؤں اور کاٹ کروانے نہ جاؤں۔ ابھی بھی میرا علاج ہو رہا ہے۔ میں 3-4 سال سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ زندگی کے حالات جیسے بہت زیادہ مختلف ہو چکے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے سارے حالات میرے ہی اگینسٹ ہو چکے ہیں۔ میری آپ کے سبھی سننے والوں سے یہ درخواست ہے کہ میرے حق میں دعا کریں کہ میرے اوپر جو بھی تکلیف اور بیماری ہے، اللہ مجھے اس سے شفا دے اور زندگی عطا کرے، اور میرے اوپر جو بھی کالے جادو کے ذریعے مرض پھینکا گیا ہے یہ ختم ہو جائے۔ آمین۔ میری بھی آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس مشکل سے جلد از جلد اس تکلیف سے نجات دے، اور آپ کے اوپر جو بھی مصیبت ہے اللہ اسے خیر سلامتی سے ٹال دے۔ اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کے ساتھ جڑنے والے لوگ، خاص کر وہ لوگ جو ہماری زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے مخلص ہوں اور کبھی بھی ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ زندگی کے وہ حصے ہوتے ہیں جن سے چاہ کر بھی انسان پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور جب کبھی ہٹنے کی کوشش کرے تو پھر وہ الٹا نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے رحم مانگے اور بہت سوچ سمجھ کر ایسے رشتے بنانے چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔
یہ خوفناک کہانی مزمل شیئر کر رہے ہیں۔ مزمل کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک بھیانک ترین کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 10 برس پرانی بات ہے۔ میں حیدرآباد کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں تھا۔ ہاسپٹل خاصا بڑا تھا، وہاں پر بہت سے لوگ بہت سے علاج کروانے کے لیے آتے تھے۔ میری ڈیوٹی اکثر رات کے وقت ہوتی تھی، کبھی سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کرتا تھا، کبھی مجھے کوئی اور ڈیوٹی بھی دے دی جاتی تھی۔ ہاسپٹل کا کام تھا، جو بھی ملتا تھا کر لیا کرتے تھے۔ ان دنوں میں میری ڈیوٹی جو تھی وہ مردہ خانے پر تھی۔ وہاں پر اکثر کچھ ڈیڈ باڈیز بھی لائی جاتی تھی۔ جب ان کو ریفر کیا جاتا تھا گورنمنٹ ہاسپٹل کی طرف سے، ہمارے ہاسپٹل میں بھی اللہ نہ کرے جب کوئی ایسی ایمرجنسی بن جاتی تھی تو ہمارے ہاسپٹل کا جو مردہ خانہ تھا اسے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ ایسے بہت سے لوگ بھی تھے جو کبھی کبھار ان کی وہاں پر ڈیتھ ہو جاتی تھی تو وہاں پر فوراً وہ لے جا نہیں سکتے تھے تو مردہ خانے میں منتقل کرنا پڑتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار مردہ خانے کو دیکھا تھا۔ میں نے سنا ضرور تھا لیکن دیکھنے کا یہ چانس پہلی بار ملا تھا۔ یقین مانے کہ اس جگہ کو دیکھ کر ایک عجیب سا خوف، پرسراریت انسان کے اندر اتر جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی قبرستان کا ہی ایک حصہ ہو، جیسے جہاں پر مردوں کو رکھا جاتا ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ آپ لوگ ہمیں نہلا دھلا کر دیتے ہیں اور ہم ان کو لے جائیں گے۔ تو وہاں پر غسل خانوں کا بھی انتظام تھا۔ ایک رات کی بات ہے، بہت تیز طوفانی بارش تھی، بادل گرج رہے تھے، مردہ خانہ بالکل خالی تھا، کوئی ڈیڈ باڈی نہیں تھی۔ اس طرف سے ایسی آواز آ رہی تھی جس طرح سے زور زور سے کوئی کھڑکی کھلتی اور ہوا سے ٹکرا رہی ہے۔ وہ اتنی زور زور سے ٹکرا رہی تھی کہ شاید ٹوٹ جاتی۔ میں نے جب آواز سنی تو میں تیزی سے گیلری سے ہوتا ہوا مردہ خانے کی طرف چلا گیا کہ جا کر دیکھتا ہوں کون سی کھڑکی کھلی رہ گئی ہے۔ جیسے میں دور سے دیکھ رہا تھا تو مردہ خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جبکہ عام دنوں میں دروازہ بند ہی رہتا تھا۔ دروازہ کھلا دیکھ کر مجھے تعجب ہوا۔ میں تھوڑا سا جھانک کر دیکھا اندر تو اندھیرا تھا، بالکل دروازے کے پاس ہی سوئچ بورڈ تھا، لائٹ آن کی کوئی کھڑکی کھلی ہوئی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ یہ آواز کیسی آ رہی تھی؟ پھر کھڑکیاں تو بند ہیں، مجھے لگا شاید اس دروازے کی آواز ہوگی۔ جو ہی میں پلٹ کر دروازے کے پاس آنے لگا، ایک کھڑکی کھلی بہت زور سے، جیسے پورے ہاتھ کے ساتھ کسی نے اس کو دھکا دے کر کھولا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے ایک روشنی دکھائی دی، جس طرح سے اندھیرے میں کوئی لالٹین لیے، کوئی چراغ لیے یا موم بتی لیے کھڑا ہے۔ اتنی طوفانی بارش میں کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اندر سے پوچھا کہ باہر کون ہے، تو مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ تبھی پھر سے بہت زور سے بادل گرجے، میں ڈر گیا۔ میں نے کھڑکی کو اندر سے بند کر دیا، تیزی سے مردہ خانے سے باہر نکلنے لگا تو ایک دم سے بہت تیز خوشبو پھیل گئی، جس طرح سے اگربتی کی خوشبو ہوتی ہے۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں فوراً سے مردہ خانے سے باہر نکلا، دروازہ بند کرنے لگا تو مجھے اس برستی بارش میں کسی عورت کی آواز آئی، جس طرح سے کوئی عورت دور بیٹھی رو رہی ہے۔ میں نے رونے کی آواز سنی، میں نے پلٹ کر دیکھا تو میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک روشنی تھی اور وہ بالکل سامنے اندھیرے میں کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے وہاں پر اتنی بارش میں؟ آپ جو کوئی بھی، آپ ہاسپٹل کے اندر آ جائیں۔ میں اس کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ جو ہی میں اس کے قریب جانے لگا وہ عورت غائب ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے جب وہ غائب ہوئی میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور فوراً سے بھاگتا ہوا ہاسپٹل کے اندر آیا۔ اتنی سخت بارش میں بھی میرے پسینے چھوٹے ہوئے تھے۔ جیسے ریسیپشن پر پہنچا تو وہاں پر ایک اور لڑکا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے، کہاں سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہو؟ میں نے اسے سارا ماجرا بتایا۔ اس نے کہا کہ رات کے وقت جب مردہ خانہ اکیلا ہوتا ہے تو اس طرح مت جایا کرو۔ مردہ خانے سے اکثر ایسی آوازیں ہم نے بھی سنی ہے۔ اکثر وہاں پر کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ تم یقین نہیں کرو گے،
کئی بار مجھے لگا ہے کہ جب میں مردہ خانے کی طرف جا رہا ہوتا ہوں تو میرے پیچھے بھی قدموں کی چاپ ہوتی ہے، مجھے آہٹ سنائی دیتی ہے۔ پلٹ کر دیکھنے پر مجھے دکھائی کوئی بھی نہیں دیتا۔ میں خوف کے مارے فوراً واپس آ جاتا ہوں۔ میں تبھی صرف اس سائڈ پر جاتا ہوں جب کوئی ڈیڈ باڈی ہو اور میرے ساتھ کوئی ڈاکٹر یا اور بھی لوگ ہوں۔ دوبارہ اکیلے جانے کی غلطی مت کرنا۔ اس کے بعد میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں مردہ خانے کی طرف نہ جاؤں، لیکن اکثر مجھے وہاں سے ایک عورت کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ میں وہاں پر جاتا بھی نہیں تھا۔ میں گیلری سے جھانک کر اگر وہاں پر دیکھنے کی کوشش کرتا تھا تو دور مردہ خانے کے دروازے کے پاس مجھے ایک عورت کھڑی نظر آتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، ایک دفعہ ایک ڈیڈ باڈی آئی، ہم لوگوں نے اسے مردہ خانے میں رکھا، ڈاکٹرز نے بھی آنا تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو وہاں سے وہ ڈیڈ باڈی دینی تھی۔ میں اتنا حیران ہوا، میں جیسے ہی ہم لوگ وہاں سے رکھ کے واپس آئے تو میرا موبائل فون جو تھا وہ اندر رہ گیا۔ میں نے لڑکے سے کہا کہ میں موبائل فون لے کر آتا ہوں، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ مردہ خانے کا دروازہ بند تھا۔ میں دروازہ کھول کر اپنا موبائل فون اٹھا کر باہر آنے لگا تو میں نے اس وقت بھی کسی عورت کے رونے کی آوازیں سنی تھی۔ وہ آوازیں بہت بھیانک تھی، میں بہت ڈر بھی گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے تقریباً 2 سال وہاں پر نوکری کی۔ میں نے صاف منع کر دیا کہ میں اس سائٹ پر نہیں جاؤں گا۔ میں رات کو سو نہیں سکتا تھا، مجھے اتنے خوفناک خواب بھی آتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ جس طرح سے میرے اوپر ان کا اثر ہو رہا ہے۔ میری دماغی حالت دن بدن ان چیزوں کو لے کر بہت زیادہ، جیسے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں اس طرف بڑھ رہا ہوں۔ ایک انجانی سی کشش مجھے محسوس ہوتی تھی کہ میں اس طرف جاؤں۔ میرے اعصاب پر طاری ہو رہا تھا وہ سب۔ پھر میں نے وہ نوکری چھوڑ دی۔ یہ میری زندگی کی ایک خوفناک کہانی تھی۔ بہت شکریہ مزمل آپ کا۔ سر کبھی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کو کسی کی آہٹ محسوس ہو، کوئی خوشبو محسوس ہو، کوئی انجانی آواز محسوس ہو، ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، نہ ہی ان آوازوں کو پکارنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات وہ آوازیں دی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ ان کے جواب میں وہ آپ پر بسیرا کر سکیں۔ ہمیشہ ایسی جگہوں سے اویئر رہنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmilk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔